अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भई, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि ये जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जिन्होंने फितना बर्पा किया था, उन लोगों की जो 5 अक़साम थी, ठीक है? कि कुछ उनमें से जो है भाग गए थे, उधर मिस्र के इलाके में चले गए थे कि जो उनके अंडर ही नहीं था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ठीक है? कुछ तो बाकायदा तौर पे कत्ल भी हो गए थे और कुछ पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे। इस तरह करके 5 कैटेगरीज़ पूरी डिस्कस कर ली थी डिटेल में, ठीक है? फिर ये कि जो है ये जो सबाई फितना वगैरह जो कर रहे थे, तो एक अरसे तक उनकी पर्दापोशी की गई थी, लेकिन वो लिमिट्स क्रॉस करने लग गए थे। स्पेशली ये जो खारजी ज़हनियत के लोग थे, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे जंग भी की और उनको ख़त्म भी किया ना। तो जो है इससे हमें क्लियर होता है कि बहुत सी जगहों पे कामयाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली थी और उन्होंने एक्शन लिया था, ऐसा नहीं कि वो एक्शन नहीं लेते थे। अच्छा, फिर जो है हुक्मरान की असल कामयाबी क्या है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ये बात हुई थी ना कि सबाइयत ज़हनियत और ख़ारजी जो ज़हनियत होती है, ये इस तरह के लोग बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं हुए थे ना? तो वही वाली बात है कि हर मुआशरे में बुरे तरह के लोग रहते ही हैं। अगर एक मतलब गलत थॉट ख़त्म हो जाती है, तो दूसरे गलत नज़रिए के लोग फिर होते ही हैं। कोई ना इस तरह के नेगेटिव पीपल ज़रूर होते हैं, जो उस मुआशरे में फ़साद पैदा कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल जड़ से उनको ख़त्म कर देना, तो ये इस तरह होता नहीं। फिर हमारा टेस्ट किस तरह का रह जाएगा ना कि अगर बुरे लोग इस दुनिया में होंगे ही नहीं, ठीक है? बुराई होगी ही नहीं, तो फिर हमारा टेस्ट किस किस तरह का रहा ना? तो ज़ाहिर-सी बात है वो रहते ही हैं हर माशरे में ना। तो इसलिए वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हुए थे, ये जो ख़ारजी ज़हनियत थी ना, इस किस्म के जो लोग थे, ठीक है? लेकिन ये है कि बात ये हो रही है कि एक हुक्मरान के लिए असल कामयाबी ये है कि वो हर हाल में आइन और कानून का पाबंद हो, ठीक है? तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहीं भी मसलहत के तहत जो ये होती है ना लीगल बाउंड्रीज़ होती हैं, उनको क्रॉस नहीं किया कि जो इस्लाम ने कानून जो इस्लामी कानून है, उसके अंदर रहते-रहते ही सारे डिसीजंस लिए। ठीक है? तो ये वाली एक बात थी कि वो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते थे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही है? अच्छा, उसके बाद हाँ, फिर ये है कि कुछ लोग जो मतलब के कानून को समझते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो इस्लामिक लॉज़ होते हैं और किस तरह उनको फ़ॉलो किया जाता है, वो उस बात को नहीं समझ रहे होते, ठीक है? तो सियासत पर जो कमेंट्स कर रहे होते हैं सारे, तो वो उनको मिसाली हुक्मरान मेबी ना कहें, क्योंकि ये बेसिकली उनकी एक कम फ़हमी जिसे कहेंगे कि वो समझ नहीं रहे कि इस्लामी कानून को कितना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बेशक उनकी नज़र में उतने अच्छे हुक्मरान ना हों मेबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन इस्लामी एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो डेफ़िनिटली बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए बेहतरीन लेवल के डिसीज़न्स लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो अच्छा, और उसके अलावा हाँ, उम्मत को मुत्तहिद ना कर सके, ये वाली जो बात है, तो इसके अंदर वही वाली बात है कि एक थोड़ा बढ़ तो रही थी उम्मत की, कुछ हज़रत मुआविया के अंडर चले गए, कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर आ गए, फिर कुछ ये जो एक खारजी नया फितना पैदा हुआ था, फिर कुछ लोग वो जो हज़रत अली को बिल्कुल खुदा के लेवल पे नाउज़ुबिल्लाह जिन्होंने रख लिया था, तो इस तरह के डेफ़िनिटली लोग थे जिनके और स्पेशली इनके खिलाफ तो बाकायदा तौर पे जंग भी की गई थी, जो इतना नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्कुल यानी कि इनके खिलाफ जंग तो नहीं, इनको कत्ल किया गया था बेसिकली ना, कोई उस लेवल की जंग तो नहीं छिड़ी थी। लेकिन ये कि इस तरह के लोगों को ख़त्म डेफ़िनिटली किया गया था, तो उम्मत मुत्तहिद नहीं हो सकी, ये बात तो अपनी जगह पर सही है। लेकिन जो बुनियादी अकायद थे ना, जैसे हज़रत मुआविया के अंडर जो लोग थे और हज़रत अली के अंडर जो लोग थे, तो वो उनके सेम ही थे, इस्लाम के अकॉर्डिंग ही थे। बाकी स्ट्रैटेजीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क था। तो यही बात आई थी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इज्तिहाद किया था, उनका इज्तिहाद गलत हो गया था और हज़रत अली का सही हो गया था। तो जमहूर उलमा का यही वाला अकीदा है कि बस हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खता पर थे, लेकिन उनकी जो है जो खता थी वो यानी कि उसमें नियत में कोई उनके खोट नहीं था, ठीक है? इज्तिहादी तौर पर उनसे बस एक गलत फैसला हो गया था, सही है? फिर ये बात हो रही थी उम्मत के सवाद आज़म के बिलमुकाबिल फ़िरका बंदी। तो इसमें क्या हो रही थी बात, अच्छा, फिर इसमें वो वाली बात हो रही थी कि जो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सपोर्ट करते थे, उनकी सियासी जमात में थे, ठीक है ना? कोई दीनी जमात अलग से नहीं हो गई थी, सियासी जमात में यानी कि उनके जो फैसले वग़ैरह लेते थे, उनको फ़ॉलो कर रहे होते थे, उनको मान रहे होते थे, तो वो लोग शियान अली कहलाते थे। और जो लोग क़िसास उस्मान का मुतालबा कर रहे थे और उस मामले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट थे, तो वो शियान उस्मान कहलाए या शियान मुआविया या उस्मानी, ठीक है? इस तरह से वो कहलाए, लेकिन ये जितने भी लोग थे ये शियान अली और शियान मुआविया और उसके अलावा जो गैर जानिबदार जो कहलाते हैं ना, तो ये सब ऑल टुगेदर जो है अहले सुन्ना वल जमात कहलाए गए, ठीक है? और इन सब का जो बेसिक अकीदा था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इस्लाम था, ठीक है ना? अच्छा, उस यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। कोई मैं इम्पोर्टेंट बात मिस कर गई हूँ या कुछ गलत कह गई हूँ तो बता दीजिएगा, सही है? फिर हम आगे रीडिंग करते हैं।
چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آگے ریڈنگ. یہ میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. مجھ بھی اوپر رکے. شیعان علی اور شیعان عثمان کے اکثر حضرات بعد میں بھی اعتقادی و نظریاتی طور پر اسی طرح قرآن و سنت کے پیروکار رہے اور سابقہ اختلاف کو ایک مناسب محل میں رکھ کر ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے. دونوں طبقوں کے یہ حضرات اور ان کے ساتھ غیر جانبدار طبقہ مل کر جمہور مسلمین کا طبقہ اہل سنت والجماعت کہلانے لگا. مگر کچھ لوگ اس خط تقسیم سے منحرف ہو کر سواد اعظم سے آہستہ آہستہ دور نکل گئے. ظاہر ہے کہ صراط مستقیم سے ابتدائی انحراف معمولی ہی ہوتا ہے مگر رفتہ رفتہ بڑھ کر بڑی گمراہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. شیعان علی اور شیعان عثمان میں سے متشدد لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. شیعان علی میں ایک مختصر گروہ ان بد عقیدہ لوگوں کا بھی شیعان علی میں ایک مختصر ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو ان بد عقیدہ لوگوں کا بھی تھا جو عبداللہ بن سبا کے سحر کا شکار تھے. ٹھیک ہے, جو حضرت علی کو سپورٹ کرتے تھے اس میں سے ایک اسمال گروپ تھا کہ جو حضرت عبداللہ بن سبا اس کے نا سحر کا شکار تھا. ان بد عقیدہ شیعوں سے خود کو الگ کرنے کے لیے صحیح العقیدہ شیعان علی کو شیعہ مخلصین شیعہ متقدمین یا شیعہ اولا کہا جانے لگا. ٹھیک ہے, جو عبداللہ بن سبا کے زیر اثر جو لوگ تھے ان سے شیعان علی کو الگ, جو ایکچوئل میں شیعان علی تھے ان کو الگ کرنے کے لیے, یعنی کہ صحیح عقیدے والے جو شیعان علی تھے, ٹھیک ہے, ان کو الگ کرنے کے لیے اس جماعت کو شیعان علی کو شیعہ مخلصین شیعہ متقدمین شیعہ اولا یہ کہا جانے لگا, جن میں بہت سے صحابہ, جلیل القدر تابعین اور بے شمار تبع تابعین شامل تھے, یعنی صحیح العقیدہ شیعان علی میں. ٹھیک ہے, یہ شیعہ مخلصین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے جو صحیح العقیدہ جو تھے شیعان علی, تو یہ سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس طرح مسلمان پھر یکجا ہو گئے. شیعان مخلصین علمی اور اصلاحی خدمات میں مشغول رہے, اس لیے علماء محدثین میں ان کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب پوری امت پھر ایک لیڈر کے اندر آ گئی نا, یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے متحد ہو گئی. صحیح ہے, یہ بات ہو رہی ہے نا. شدت پسند شیعان علی کی 3 قسمیں. اقلیتی شدت پسند گروہ رفتہ رفتہ ملت کے عمومی دھارے سے الگ ہو گیا. اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. معمولی شدت پسند, یہ حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتے تھے مگر کسی صحابی پر لعن طعن نہیں کرتے تھے. یہ تفضیلیہ کہلائے. شیعوں کا زیدی فرقہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, شیعوں کا زیدی فرقہ اس کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ لعن طعن اور برا بھلا نہیں کر رہے ہوتے, برا بھلا نہیں کہہ رہے ہوتے کسی دوسرے صحابی کو. ٹھیک ہے, لیکن افضلیت میں بس ان کو کم سمجھتے ہیں, اور یہ تفضیلیہ کہلائے. اور شیعوں کا زیدی فرقہ اسی سے تھا, یعنی اس وقت وہ تفضیلیہ کہلاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب زیدی فرقہ ہے جو یہ سوچتا ہے, اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. نمبر 2, گمراہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم, غاصب اور کافر, ظالم, غاصب اور کافر قرار دیتے تھے. یہ ابن سبا کے شاگرد تھے, اس لیے سبیہ یا سبائی کہلاتے تھے. یہ صحابہ کرام پر یہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کی, سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. تیرا کرتے تھے, سمجھ آ رہا. صحابہ کرام پر فرحین کچھ تبرا یا تبرا لگ رہا ہے, کیونکہ آگے بھی ان کو تبریہ تبرا لگ رہا ہے, تبرا لگ رہا ہے, تبرا نا, تبرا لگ رہا ہے. پھر آگے میں خاص اس کی کچھ تھوڑی سی آگے بھی دیا ہوا ہے اسی سے ملتا جلتا کوئی ورڈ نا, تبرائی کر کے نا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کیا کہتے تھے یہ جو لوگ تھے گمراہ جو تھے یہ حضرت علی کو افضل تو مانتے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کو ظالم غاصب اور کافر قرار دیتے تھے. یہ ابن سبا کے شاگرد تھے اس لیے سبیہ یا سبائی کہلاتے تھے. یہ صحابہ کرام پر تبرا کرتے تھے اس لیے تبریہ یا تبرائی بھی کہلاتے تھے. دیکھیں تبرا کا ورڈ دیکھتے ہیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کو کچھ اگر ملے میں بھی دیکھ لیتی ہوں یہاں پہ تبرا. تبرا یا تبرا یعنی برا بری ہونا اظہار برات کرنا یا اظہار بیزاری کرنا. دشمنان خدا اصطلاح لکھا ہے، دشمنان خدا نا، دشمنان خدا. دشمنان خدا دشمنان اولیاء دشمنان اہل بیت سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری. ٹھیک ہے ہاں دشمنان خدا اور اولیاء خدا کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا. ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. فرین تو گوگل پہ اس کی جو پروننسیشن وہ تبرہ آ رہی ہے. اچھا تبرع. اوکے 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 ٹھیک ہے جزاک اللہ. صحیح ہے. تو یہ صحابہ کرام پر تبرع کرتے تھے اس لیے تبریہ یا تبرائی بھی کہلاتے تھے. بعد میں ظاہر ہونے والے شیعی فرقے جیسے اثنا عشریہ اسماعیلیہ وغیرہ اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. اثنا عشریہ اثنا دو کو کہتے ہیں عشریہ اچھا وہ 12 امام والا آئی گیس. اثنا عشریہ سنا لگ رہا ہے کچھ نا. تو ابھی جو یہ لوگ کہلاتے ہیں نا یہ ہے جو اس جی طرح ان سے کو صحابہ کو انگلش میں 12 بھی کہتے ہیں اسنا شریعہ کو. کیا کہتے 12 12 امام کو ماننے والے یا ہیں اسپیلنگ کر کے بتائیے گا. 12 سے نا 12 پلورز 12 جس میں 12 ہوتے ہیں نا 12 اس کو 12 کہتے ہیں تو اس کے آگے اچھا ای آر 12 ایس لگا 12 دیں. اچھا اوکے اوکے 12 ورز اوکے اوکے جزاک اللہ صحیح. اچھا تو اثنا عشریہ ابھی یہ کہلاتے ہیں یا اسماعیلیہ وغیرہ کہلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں اور باقی جو تینوں خلفائے راشدین ہیں ان کو باقاعدہ کافر کی حد تک بھی کہہ دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے اور ابن سبا کے شاگرد تھے یہ. انتہائی اچھا اب نمبر 3 پہ اور انٹینس آ رہے ہیں. کوئی انتہائی بدعقیدہ. پہلے والے معمولی شدت پسند تھے پھر گمراہ پھر انتہائی بدعقیدہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا خالق اور رازق کہتے تھے نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن سبا کے خصوصی مرید تھے. انہیں شیعہ غلات غلوف سے ہوگا تو غلات ہوگا میں بھی شیعہ غلات کہا جاتا تھا. مست ملنگ قسم کے رافضی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ شیعوں کے میرے خیال سے ابھی بھی پھر اسی طرح سے ہوگا نا کہ پہلے والے جو حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تو یعنی کہ حضرت علی کو افضل تو سارے کے سارے بھی شیعہ ہی مانتے ہیں نا. یہ تو پھر 100% والی بات ہے نا. یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ باقی خلفائے راشدین سے افضل یا کچھ ایسے شیعہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں حضرت علی مطلب سیم لیول پر ہی ہیں. کچھ آپ لوگ کو پتہ ہے اگر آپ لوگ کی جان پہچان میں یا سارے کے سارے شیعہ ان کو سب سے افضل صحابیوں میں رکھتے ہیں مطلب افضل سب سے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں صحابیوں میں. سارے شیعہ میرے خیال سے یہ بات تو مانتے آئے گے سر. چلے ٹھیک ہے. تو اب جو 3 گروہ بنے اس میں شیعان علی میں تو اس میں پھر کیا تھے پہلے جو حضرت علی کو افضل مانتے تھے باقی صحابہ کو لیکن لان تان وغیرہ برا بھلا نہیں کہتے تھے. اور دوسرے جو تھے حضرت علی کو افضل مانتے تھے لیکن باقی صحابہ کو برا بھلا بولتے باقی خلفائے راشدین کو برا بھلا بولتے اس حد تک کہ کافر کی حد تک قرار دیتے. اور تیسرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کے لیول پر رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے یہ خصوصی مرید تھے عبداللہ بن سبا کے اور شیعہ غلات ان کو کہا جاتا تھا. تو ابھی کے زمانے میں مست ملنگ قسم کے جو رافضی ہوتے ہیں وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. گمراہ شیعوں کی تعداد بڑھ گئی تو شیعہ مخلصین نے غیر جانبدار طبقے کے ساتھ مل کر اپنی الگ پہچان اور شناخت کے لیے اہل سنہ والجماعت کا لقب اختیار کر لیا. اچھا گمراہ شیعوں کی دیکھیں تعداد جو ہے بڑھ گئی نا تو کیا ہوا جو شیعہ مخلصین تھے صحیح جو ہم نے بھی اوپر بات کی نا کہ شیعان علی میں بدعقیدہ جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے تھے تو ان سے الگ کرنے کے لیے جو صحیح العقیدہ شیعان علی تھے ان کو شیعہ مخلصین کہا جانے لگا. ٹھیک ہے کہ جو حضرت علی کو سپورٹ تو کر رہے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا سپورٹ کریں کہ خدا کی لیول پہ پہنچا دیں یا دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں. ٹھیک ہے بس وہ ان کی پالیسیز وغیرہ سے اگری کر جاتے تھے تو بس یہ والی بات تھی. ٹھیک ہے تو گمراہ شیعوں کی تعداد جب بڑھ گئی
تو شیعہ مخلصین جو تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مخلص تھے انہوں نے غیر جانبدار طبقے کے ساتھ مل کر اپنی الگ پہچان اور شناخت کے لیے اہل سنہ والجماعت کا لقب اختیار کیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, جو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, ہے نا, غیر جانبدار وہی ہوئے نا, تو ان کے ساتھ شیعہ مخلصین نے مل کر یہ والا جو لقب اختیار کر لیا اہل سنہ والجماعت. شیعہ تفضیلیہ بھی انہی کے زمرے میں شامل ہو گئے. شیعہ تفضیلیہ یعنی جو پہلا معمولی شدت پسند والا جو ہم نے ابھی فرقہ پڑھا تھا, جو حضرت علی کو افضل بھی مانتے تھے اور لیکن دوسرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پھر اہل سنہ والجماعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا مروانیوں اور اچھا نیچے کوئی میں نے یہ نمبر, ٹھیک ہے, دوسرا حاشیہ, مروانیوں اور ناسبیوں کا تعارف. عثمانیوں میں سے بھی کچھ تشدد پسند اور متعصب لوگ امت کے دھارے سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, عثمانیوں میں یعنی کہ وہی جو شیعان عثمان کی بات ہو رہی ہے نا, جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور وہ حضرت علی کی پالیسی سے اگری نہیں کر رہے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, تو عثمانیہ ان کی بات ہو رہی ہے. عثمانیوں میں سے بھی کچھ تشدد پسند اور متعصب لوگ امت کے دھارے سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اہل سنہ والجماعت سے الگ ہو گئے. ہم اس طرح میرے خیال سے اس کو سمجھیں گے کہ انہوں نے تحریک قصاص عثمان کے مخالف یا اس سے تعلق نہ رکھنے والے ہر شخص کے ایمان کو مشکوک سمجھنا شروع کر دیا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صف میں شامل جلیل القدر صحابہ کی بھی رعایت نہ کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو قصاص عثمان کی تحریک کے مخالف لوگ تھے یا اس تحریک سے تعلق نہ رکھنے والے لوگ تھے, تو ان کے ایمان کے اوپر وہ شک کرنے لگ گئے اور ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو جلیل القدر صحابہ تھے تو ان کی بھی رعایت نہیں کی, ان کے بھی ایمان کو نا ڈاؤٹ کرنے لگ گئے یہ لوگ. ٹھیک ہے, اور یہ کون تھے؟ عثمانی تھے, قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ قصاص عثمان کا مطالبہ کریں, لیکن پھر ایمان پر ڈاؤٹ. اب یہاں پر پھر وہ امت کے جو مین سٹریم امت ہے اس سے پھر یہ لوگ الگ ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاؤٹ کرنے لگے حضرت علی پر اور جلیل قدر صحابہ کے جو ایمان ہے اس کے اوپر. تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور نااہل ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی ضرورت تھی, لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اور بنو ہاشم کی توہین بھی اس جماعت کا شعار بن گئی. بنو ہاشم کی توہین, اچھا کیونکہ وہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو رائیولری تھی نا, اس کی وجہ سے آئی گیس نا, کہ حضرت علی کو ظالم اور نااہل ثابت کرنا تھا ان کو. ٹھیک ہے, ان کے ایمان پر بھی ڈاؤٹ کرے تھے اور ان کو ظالم اور نااہل ثابت کرنا تھا, تو اس کے لیے پروپیگنڈا کرنا بھی ضروری تھا. تو اس لیے پھر انہوں نے حضرت علی پر تنقید کی اور بنو ہاشم کی باقاعدہ طور پہ توہین کی. ٹھیک ہے, اس جماعت کا شعار یہ بن گیا. یہ گروہ ناسبی یا مروانی کہلانے لگا. اچھا نمبر 2 نیچے آ رہا ہے, جس طرح حاشیہ پڑھی ہوں, جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارد گرد اشتر نقی جیسے انتہا پسندوں کو برداشت کر رہے تھے, اسی طرح حضرت معاویہ بھی ایسے شدت پسندوں کو ساتھ ملائے ہوئے تھے جو حضرت علی کو ظالم و غاصب سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, تو جیسے حضرت علی جو ہے جانتے تھے اشتر نقی کے بارے میں, لیکن وہ مسلسل ان کے ساتھ ان کے خاص بندے کے طور پہ اشتر نقی جو ہے رہتا تھا نا, تو اسی طرح حضرت معاویہ بھی جو ہے وہ ایسے شدت پسند لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کو مصلحت کے تحت اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے, اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہی تھے. ٹھیک ہے, کون لوگ؟ وہ لوگ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ڈاؤٹ کر رہے تھے اور ان پر تنقید کرتے تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور بنو ہاشم کی توہین کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جو لوگ ناسبی یا مروانی کہلائے. صحیح. بعض اموی اور ہاشمی اکابر باہمی احترام ہدایہ کے, بعض کیا پڑھوں, اموی کہوں اس کو, یہ مطلب بنو امیہ والے جو ہوں گے نا, تو بعض اموی نہیں پتا اس کو, یہ کیونکہ واو کے بعد میم یا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے عمومی ہوگا میں بھی. اور ہاشمی اکابر باہمی احترام ہدایہ کے تبادلے, رشتے ناتوں اور میل ملاپ کے ذریعے تعصب اور تشدد کی اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے.
ٹھیک ہے. تو بنو ہاشم والے اور بنو امیہ والے آپس میں وہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ جو ہے آپس میں جو یہ تفرقہ ہو رہا ہے، جو آپس میں بٹ رہے تھے یہ لوگ، الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے تھے، تو یہ جو فضا پھیل گئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ مگر جس طرح تشدد پسند گروہ بنو امیہ کے سخت مخالف تھا، اس طرح اہل شام کا ناصبی گروہ حضرت علی اور ان کے حامیوں سے متنفر رہا. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے یہاں پہ جو اہل عراق میں جو جو عراق تھے اس طرح کے ناصبی گروہ جو تھا، تو نہیں، جو عراق والے تھے نا، جو کہ یہ قصاص عثمان والے، ان کے اگینسٹ تھے. تو اسی طرح بنو امیہ کے، نہیں میں الٹا بول رہی ہوں نا، کہ جو بات ہے نا کہ یہ لوگ آپس میں نا ایک تو اس کی کوشش کر رہے تھے کہ میل ملاپ ہو رہا ہے، اس طرح یہ لوگ ان میں آپس میں ڈفرینسز کریٹ آ رہے ہیں. اچھا پھر بتا رہے ہیں مگر جس طرح عراق کا تشدد پسند گروہ، ٹھیک ہے، عراق میں بھی جو تشدد پسند گروہ تھا نا، وہ بنو امیہ کی سخت مخالف تھا. ٹھیک ہے، بنو امیہ کے ساتھ مخالف وہ تھا. اسی طرح جو اہل شام کا ناصبی گروہ تھا، شام میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو گروہ تھا، شام کا ناصبی گروہ حضرت علی اور ان کے حامیوں سے متنفر رہا. ٹھیک ہے. تو عراق میں جو تشدد پسند لوگ تھے وہ بنو امیہ کے اگینسٹ رہے، اور جو شام میں ناصبی لوگ تھے وہ حضرت علی اور ان کے حامیوں سے مطلب متنفر، نفرت کرتے تھے، ان کے اگینسٹ تھے بہت. ٹھیک ہے. یعنی اب فرحین یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عراق میں رافضی تھے اور شام میں ناصبی تھے، جو عراق ایکسٹریم پہ گئے میں ہوئے تھے. رافضی تھے، اور ہاں شام میں، بالکل بالکل شام میں جو ناصبی تھے. ہاں یہ صحیح ہو گیا. اور کوئی یہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ حاشیہ پڑھ رہی ہوں پہلا والا. شیعہ یا روافض کا ایک الگ فرقہ ہونا اکثر لوگوں کو معلوم ہے، مگر ناصبیوں کو عوام تو کجا بعض اوقات خواص بھی نہیں پہچان پاتے. ٹھیک ہے. شیعہ تو ہم کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ روافظ ہیں، لیکن جو ناصبی ہے نا ان کو ایک عام عوام تو الگ بات ہے، ایون جو خواص ہیں، یعنی میرے خیال سے علماء وغیرہ کی بات ہو رہی ہوگی، یا جو علم والے کافی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ناصبیوں کو پہچان نہیں پاتے. ٹھیک ہے. اور ان کی شیعہ مخالف تحریرات پڑھ کر ان کے نہ صرف معتقد ہو جاتے ہیں، فالو کرنے لگ جاتے ہیں نا، معتقد اس کو ہی بولتے ہیں نا. ہاں متقد ہو جاتے ہیں، فالو کرنے. جیسے پیچھے پڑا تھا نا، عمومی اکابر تھا، وہ عمومی اکابر جو پیچھے پڑا تھا نا آپ نے، اچھا جو ورڈ عمومی، پڑھا نہیں جا رہا. ہاں وہ جسے الف والا میم، اوکے عمومی بنو صحیح. امیہ کا قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ کہلاتا تھا یہ نا. اچھا بنو امیہ کا ہاں ممتاز ہاں، بنو امیہ اچھا اچھا، قریش کا چلیں ایک یہ ممتاز. زبردست بتا تھی. اوکے اوکے، جزاک اللہ. ہاں یہ اب صحیح کلیئر ہو گیا، بنو ہاشم اور بنو عمومی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. جزاک اللہ. تو اچھا ٹھیک ہے. تو اب شیعہ اور روافظ کو تو پہچان لیا جاتا ہے، لیکن ناصبیوں کو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور ان کی شیعہ مخالف تحریرات، ٹھیک ہے، شیعوں کے اگینسٹ جو یہ ناصبی ہوتے ہیں، یہ جو تحریریں لکھتے ہیں اس کو پڑھ کر کے ان کے نہ صرف معتقد ہو جاتے ہیں، جو عوام اور خواص ہوتے ہیں ان کے نہ صرف معتقد ہو جاتے ہیں، بلکہ انہی کو صحابہ کرام کا سچا عاشق اور بہترین وکیل تصور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناصبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو تحریریں لکھی ہوتی ہیں وہ شیعہ مخالف تحریریں لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ آئی ڈونٹ نو کچھ اس اسٹائل سے لکھتے ہوں گے، کیا کس طرح لکھتے ہوں گے کہ انہی کو صحابہ کرام کا سچا عاشق اور بہترین وکیل تصور کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں یہی لوگ ناصبی علماء کی تحریر و تقریر میں گھلا ہوا بنو ہاشم اور سادات کرام کی تنقید کا زہر بھی پی جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسے صحابہ کے دفاع کا ایک ناگزیر پہلو سمجھنے لگتا ہے. اللہ، یہ کیسے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ایک دفعہ دیکھیں، ایک دفعہ ڈیفینیشنز پہ واپس چلے جاتے ہیں. شیعہ وہ جو حضرت علی کو سپورٹ کرتے ہیں، روافظ وہ جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روافظ وہ بھی ہو گیا نا کہ مطلب وہ حضرت علی کو پھر ٹاپ پر رکھتے ہیں، اور صحابہ کو، دوسرے جو خلفاء ہیں ان کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کو. روافظ کا یہ ہے نا کہ حضرت علی کو وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں، یا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جی جی بالکل روافظ فرحین ایسا ہی ہے.
صحیح ہے نا, ٹھیک ہے. اور نازبی وہ ہو گئے جو حضرت علی کے اگینسٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے شیعوں کے خلاف جو ہے تحریریں لکھتے تھے, اور ان تحریروں کو لکھ کر ان تحریروں کو پڑھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہی سچے عاشقین وکیل ہیں صحابہ کرام کے, ٹھیک ہے. اچھا, نتیجہ پھر یہ نکلتا تھا کہ بعد میں یہی لوگ ناسبی علماء کی تحریر اور تقریر میں گھلا ہوا بنو ہاشم اور سادات کرام کی تنقید کا زہر بھی پی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بنو ہاشم کے خلاف جو انہوں نے باتیں لکھی ہوتی ہیں ناسبی علماء نے, ٹھیک ہے, بنو ہاشم کے خلاف, اور سادات کرام یعنی کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا, سادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے, ان کی تنقیص یعنی کہ ان کو کمتر بیان کرنا ہے نا, کمتر لیول پر رکھنا. تو یہ سب جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے بنو ہاشم کے اگینسٹ اور حضرت علی کے اولاد کے اگینسٹ, تو وہ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ اسے صحابہ کے دفاع کا ایک ناگزیر پہلو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں کرنی پڑے گی, بنو ہاشم کے اگینسٹ باتیں اور سادات کرام کے اگینسٹ باتیں کرنی پڑیں گی اگر ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا ہے. فرحین، اس طرح سے کچھ, ہاں بتائیے. بالکل یہ یوں سمجھیں کہ آ، یہ اس لیے چھپ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح شیعہ تو ہم سب کو سمجھ آتی ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے، اور ان کی جہاں ایکسٹریمسٹ باتیں ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، لیکن جو ناسبی ہیں ان کی اس وجہ سے نہیں پتہ چلتی کہ وہ سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ ہم بیسکلی جو شیعہ ہیں وہ صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر حضرت علی اور سادات کو ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ کئی دفعہ نیوز میں یا اس طرح آتا ہے کہ معاویہ کانفرنس ہوئی فلانی جگہ پر. تو اب معاویہ کانفرنس جو لوگ جہاں ہوتی ہے وہاں جہاں حضرت امیر معاویہ کی بہت زیادہ وہ کی جاتی ہے، ان کی شان میں بات کی جاتی، ادھر ہی حضرت علی اور جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں ایک نیگیٹو کہہ لیں یا ایک ان کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نوٹ کریں جو ہم نے جب یہ شروع بھی کیا تھے سیشنز تو ہم یہ فیل کرتے تھے کہ ایز سنی مسلمز ہمیں بہت کم یا بہت ڈائلیوٹ کر کے بتایا گیا ہے واقعہ کربلا بھی اور جو اہل بیت کے ساتھ اس کے بعد بھی جو حالات ہوئے. تو ایون حضرت یہ عثمان کی شہادت بھی ذکر بھی نہیں ہوتا اس بالکل کا. تو بالکل تو یہ پھر جب ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ، تو اگر شیعہ کی طرف سے کچھ رانگ ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ناسبی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی اور ہم نے ان ساری پرسنالٹیز کو اتنا وہ کر دیا تھا کہ ہم اس بات کو نہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی کوئی غلطی یا اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی کو لے کے لوگ ان پہ یا تو ایک نیگیٹو کا چھاپ مار دیتے ہیں یا کسی کے ایک اچھے اسٹیپ کو لے کے اس کو بالکل ہی اوپر چڑھا دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ وہ میانہ روی کسی پرسنالٹی کو لے کے نہیں ہے کہ یار ایک اچھا بندہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا ایک برا بندہ ہے اس سے ایک اچھا اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اندر نہ وہ چیز ہے، اور اس لیے ہسٹری پڑھاتے وقت ہم ان کی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں سارٹ آف یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ان سے تو یہ غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو وہ امپریشن دینے کی وجہ سے وہ ایکچوئل فیکٹس چھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ریالٹی لوگوں کے سامنے نہیں آتی. اور یہی دو گروپس اسی طریقے سے ایکسٹریمزم پہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ والی پرسنالٹی تو بہت زبردستی یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، یا وہ والی پرسنالٹی تو بہت زبردستی وہ بھی غلطی نہیں کر سکتی. تو وہ دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ ایک میانہ روی کا ایک رویہ اپنائیں گے کہ نہیں یار ایک لوگ یہ بھی انسان ہی تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں ڈیسیشن میں کوئی نہ کوئی جان بوجھ کے نہیں تو غلطی سے بھی انسان سے ڈیسیشن میں وہ ہو جاتی ہے، تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے ہمیں. ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی. جیسے اس وقت ہم لوگ سب ڈاکٹر اسٹار کے فینس ہیں، تو اب ہم لوگ ایسے کوئی ہمیں کہے نا کہ یار ڈاکٹر اسٹار کا نا یہ والا نظریہ صحیح ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی بات، تو ایک دم ہمیں ہوگا کہ یار وہ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے تو اس کی ہر بات ہی صحیح ہوگی، غلط اور وہ بھی عالم کے لیول پر ہے تو کیسے غلط ہو سکتا ہے نا. جیسے فار ایگزامپل جو عربی پڑھے تو عامر سہیل نے کوئی بات کہہ دی تو بس وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے عربی کے بارے میں. ارے بھائی وہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ کوئی کانسیپٹ غلط دے دیں اور بعد میں انہوں نے اس کی اصلاح کر لی ہو، وہ بات ہم تک نہ پہنچی ہو. تو اس طرح ہوتا ہے کہ غلطی کے لیے ہمیں اوپن
مائنڈیڈ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی کبھی بھی غلطی کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ٹل دی اینڈ آف ہز لائف اس کو اس غلطی وہ ریئلائز کرے بھی نہ, تو کوئی بات نہیں, وہ انسان ہے, غلطی تو ہوگی, لیکن اور ہاں یہ دوسری والی بات یہ بھی ہے فرین کہ آپ کسی کے ہوں کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے ڈس اگریمنٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی پرسنالٹی کو ہی آپ نے وہ کر دیا ہے. لوگوں کے ہاں ہاں پاس اگر ہم یہ بولیں نا کہ ہم فلانے کی اس بات سے ڈس اگری کرتے ہیں تو وہ بولیں گے ہوں آپ اس کی بات نہیں مانتے, آپ اس کی بات نہیں مانتے. ارے اگر وہ ایک بات سے ڈس اگریمنٹ ہے, باقی 1000 باتوں سے اگریمنٹ ہے ان سے, تو وہ اس ڈس اگریمنٹ کو لے کے ایک عجیب ایک فرقہ سا یا اس طرح سے ہمارے یہاں پہ وہ امیج ہاں بن جاتا ہے اس چیز کو لے آئیڈینٹی کے. بن جاتی ہے کہ یہ وہ بالکل والے بالکل بالکل. صحیح ہاں بات یعنی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی باتوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں. نہیں, اگر آپ کسی کو غلط سمجھیں تو آپ اس کو 100% غلط سمجھیں, اگر آپ کسی کو صحیح سمجھیں تو آپ اس کو 100% صحیح سمجھیں. یہ تو اس قسم کا امپریشن سارٹ آف ہمارے اندر ایک ہو گیا ہے. یہ اس چیز پہ بہت ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ہمیں اپنے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی, کہ سمجھے اس بات کو نا. صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا, یہ ناسبیوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ حضرت علی کے اگینسٹ تھے, باقی ان کا صحابہ کے جو دوسرے خلفائے راشدین تھے اسپیشلی, ان کے بارے میں شاید ہم نے پڑھا ہوگا اور میں بھول گئی ہوں گی کہ کیا ہے, ہم نے کیا پڑھا, اسی لیے میں نے پچھلا پیج واپس اوپن کر دیا, نیچے ناسبی والا پیراگراف. فرحین جی جی. اچھا, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا ناسبی جو ہیں یہ شیعوں کے کانسیپٹ کے مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ مخالف ہونے کے لیے, یا کہ کیوں اتنے ہو رہے ہیں حضرت علی کی طرف اور دوسرے صحابہ کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ جانے کے لیے جو نا یہ ایک فرقہ اس طرح بن گیا تھا. مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جی, اور پھر وہ بھی بڑھ گئے اس چیز میں کہ وہ گروپ بن گیا نا, جس طرح سامنے ایک اختلاف ہوا پھر گروپ بن گیا, پھر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح شروع ہو گئے پھر. یقین سن کے صحیح صحیح بالکل صحیح. اور اور ایک وہ باقی جو صحابہ حضرت علی اور حضرت رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کا تھا نا, جو ہمارے درمیان ہے سب کے درمیان زیادہ, اور یہ جس طرح سب میں نے باتیں بھی سنی, تو مین وجہ وہی ہے کہ وہ مجھے بھی اس میں یہ سارا یہ کہ یہ جو تلوار نکال لی نا جب ایک دوسرے کے خلاف, کیوں نکلی, اس کے بعد کیا ہوا, وہ جنگ رکی کیسے, اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے تھے, وہ سب کچھ ہم نہیں لیتے نا. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس تلوار نکال لی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے بہت ہی دشمن ہیں نا, خلاف ہیں, تو وہ پھر دماغ وہیں اسٹک ہو جاتا ہے. مطلب بچوں کے کورس میں بھی یہ ہے نا, مطلب او لیول میں ہے یہ والا, تو وہاں پہ بھی میرا بیٹا بھی جب بات کرتا ہے تو وہ یہی, اس کا بھی دماغ, اور وہ کہتا ہے ہماری کلاس میں بھی بچے وہیں اسٹک ہو جاتے ہیں کہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ حضرت علی ٹھیک تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک تھے, کون ٹھیک تھا بس. تو میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں ہوتا, آگے پیچھے سب دیکھنا ہوتا ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بس کون ٹھیک تھا, تلوار نکل گئی نا تو اس وجہ سے پھر بات وہیں پہ سب کی ذہن وہیں اٹک جاتا ہے بس. پھر ہاں یہ اصل میں ہم لوگ کو جہاد کا کانسیپٹ کلیئر نہیں نا, مطلب کہ ایگزیکٹلی جہاد جو ہوتا ہے تلوار نکلتی ہے تو وہ کیوں, وہ یہی لگتا ہے کہ بس نفرت کرتے ہیں اور بس ختم کرنا ہے, تو وہ ایک یہ چیز, یہ کانسیپٹ ہمیں بھی واقعی میں کلیئر نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جہاد جو ہے کہاں کہاں پہ فرض ہوتا ہے, کس کس جبکہ معاملے میں حضرت کیا علی نے جو بھی باغی ہوا ان کی خلافت دور خلافت میں, انہوں نے سب کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, لیکن کہاں تک اٹھائی ہے, کب روکی جنگ, کیا مصلحت کی, کس کو کتنا موقع دیا, یہ سب کچھ بھی بہت میٹر کیا ہے نا. ہم نے پڑھا ہے یہ سب کچھ, دیکھا ہے کہ یہ سب باتیں کتنے اہم تھیں, اور انہوں نے کہاں کہاں کتنا روکا, کتنی مصلحت لی, اور کس کو کتنا موقع دیا, کہاں کے ایک دن اپنے صحابہ کو بات کرنے کے لیے کتنی دفعہ بھیجا, کتنے کوشش کی انہوں نے, اور لیکن انہوں نے تلوار تو اٹھائی ہے سب باغیوں کے خلاف. تلوار تو, ہاں یہ بات تو بالکل صحیح, بالکل صحیح, صحیح ہو گیا. فرین اور جی, دو چیزیں. ایک تو آپ جو ابھی بات کری تھی کہ جو ناسبی تھے ان کے باقی صحابہ کے بارے میں کیا خیالات تھے, تو جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا جو کرائٹیریا تھا نا وہ یہ تھا کہ جو لوگ قصاص عثمان پہ بلیو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور جو قصاص عثمان کے مخالف ہیں یا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے, وہ چاہے شیعان علی ہوں, جس حضرت علی کو زیادہ پسند کرتے ہوں, یا جس لیول کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہوں, لیکن وہ یہ لوگ ناسبی لوگ ان کے خلاف ہی تھے, انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے مشکوک تھے. سمجھ رہے تھے. صحیح ہے صحیح صحیح, ٹھیک ہے. دوسری چیز, 1 منٹ اگر مجھے مل جائے, میں ایک پوائنٹ اور رکھنا چاہ رہی تھی. ہاں ہاں بتا دیں. اور اچھا لیکن یہ تو وہ والے صحابی ہیں نا جو اس وقت تھے, میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ باقی خلفائے راشدین کے بارے میں ناسبی کیا ان کی تھی تھاٹ نا,
मतलब میرا डिग्रेड خیال ہے کرتے تھے یا جو کیا کرتے سمجھ تھے؟ آتی ہے پڑھ کے وہ یہی تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایشوز نہیں تھے ان کے ساتھ ان کو، ہوں کیونکہ ایون حضرت عثمان ایون سے بھی نہیں تھے نا، کیونکہ وہ ایون قصاص حضرت عثمان تو عثمان خود سے ہی بھی کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہوں بالکل۔ اور یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا تو یہ معاملہ تھا نا کہ ایون ہم نے جس طرح پڑھا ہے کہ جو خوارش تھے وہ بھی ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھتے تھے۔ کیا کیا دوبارہ کہیے گا، یا لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیا کہا آپ نے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی اس کا ہاں یہ ہاں معاملہ تھا کہ جو خوارش تھے جو کہ بہت ایکسٹریم تھے اور جو بہت ایک پرفیکشن چاہتے تھے اور ان کا بہت ہاں بدعقیدہ بھی ہو گئے تھے، ہاں ان ہاں کا بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کوئی ایشو نہیں تھا، ان کی خلافت یہ کوئی بات تو انگلی ہے، نہیں اٹھاتے تھے۔ بالکل بالکل صحیح صحیح صحیح۔ ہاں ان کا بھی لگ رہا ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان نازمیوں کو نا، جو پیچھے تینوں خلفاء تھے، ہے نا، بلکہ حضرت عثمان کو تو اتنا جی سپورٹ کر رہے تھے، تو میرے خیال سے تو پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی کافی ہائی لیول پہ رکھتے ہوں گے، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ ان کو ایک ایمان کے لیول پر جب پہنچ گئے، ان کے ایمان پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، تو بس حضرت علی سے ان کو پھر مسئلہ تھا، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی نا۔ ایسا ہی۔ آپ کچھ فریم کہہ رہی ایک تھی؟ پوائنٹ اور میں رکھنا چاہ رہی تھی، میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ حضرت علی کی پورا کمپلیٹ ہو، لیکن ابھی سسٹر مریم نے جو بات کی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت علی کا جو دور خلافت جب میں نے پڑھا ہے نا تو میں نے یہ ریئلائز، مجھے بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوپ ملی ہے اپنے پریزنٹ ٹائمز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز جو جب ہم سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ شریعت کا نظام ہو، خلافت آئے، اور جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں اور جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس بھی لیول پہ کر رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ گروپ ایسا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دم سے بالکل حضرت عمر یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم کی خلافت آ جائے۔ ٹھیک ہے، سوچنے میں بہت اچھا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن شاید ایک دم سے یہ ہونا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک شاید ایک انٹرمیڈیٹ مطلب ایک راستہ، اس راستے پہ چلنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے رہے اور کوئی درمیانی راستہ آتا ہے تو اس کا ہم ساتھ نہ دیں، یا تو حضرت علی کا جب میں نے سارا معاملہ پڑھا ہے، اور وہ کتنے سارے فتنے کھڑے ہوئے، اور جس طرح وہ سسٹر کہہ رہی تھی نا کہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ کون ٹھیک تھا، تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایون خوارش تک جو کہ کلیئر تھا کہ وہ بدعقیدہ ہے، اینڈ ان میں کوئی مطلب وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے، وہ اسلام سے مطلب ایک طرح سے وہ دور ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی آخر تک حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، اور اس کا کیا فائدہ ہوا کہ کتنے ہزار خوارج اس وقت جو تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، اور چند ہزار رہ گئے تھے جن کے خلاف الٹیمیٹلی جنگ ہوئی۔ اسی طرح پریزنٹ ٹائمز میں مجھے یہ لگتا ہے یہ سب پڑھ کے کہ جب حضرت علی مطلب دیٹ واز سو کلوز ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم جو حضرت علی کی خلافت تھی، تو اس وقت اتنے فتنے اور اتنے مسئلے مسلمانوں کے درمیان ہو گئے تھے، تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایک ملک ایسا ہوگا جو کہ بالکل پرفیکٹ جو ہے نا وہ 100% تمام مسلمان جو ہیں وہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر کے لیول کے ہوں گے، خلیفہ ان کے لیول کے آئیں گے، اور پھر وہاں خلافت ہوگی اور پھر معاملہ آگے چلے گا۔ تو یہ مجھے ہوپ ملی ہے کہ نہیں، اس راستے پہ چلنا ضروری ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جو بہت پرفیکشن آنی وہ ہو سکتا ہے اسی وقت آئے جب امام مہدی آئیں گے۔ تو یہ، اور دوسری چیز اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بہت ایزی ہو گیا، انڈرسٹینڈیبل ہو گیا کہ جب مسلمانوں کے آپس میں بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، تو اٹ از پاسبل کہ دونوں سائڈز کریکٹ ہوں، دونوں سائڈز جنت میں جائیں۔ یہ بہت ہوپ والی بات ہے، تو بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں ٹھیک تھے اپنی جگہ، وہ دونوں دین کے لیے کر رہے تھے، اور وہ دونوں مطلب ان جنگوں میں جو بھی دونوں سائڈ سے مسلمان تھے وہ جنت میں گئے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہوپ دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ملک میں یا مسلم امہ میں اگر دو مسلمان ممالک یا دو مسلمان گروہوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، یہاں تک کہ جنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دین کے لیے کر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کر رہے ہیں، تو دونوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلم امت جو ہے وہ بٹ گئی ہے، ہمیں لیکن حضرت علی کا اگزامپل لینا چاہیے کہ اپنی جگہ پہ وہ کھڑے رہے، مطلب انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا،
اور ساتھ میں مصلحت کی. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل بات ہے کہ نوئنگ دیٹ یو آر رائٹ لیکن پھر بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا اور میکسیمم کوشش کرنا کہ تلوار نہ نکلے. ہاں بالکل صحیح عقیدے پہ رہنا، کیونکہ پھر وہی والی بات ہے نا، ورنہ ہر چیز جو ریکورڈ ہے نا مصلحت کے تحت یہ کر لیا وہ کر لیا، یہاں سے آگے پھر چیزیں پھر خراب ہونا شروع ہوتی ہے نا. وہ کبھی حضرت علی نہیں کرتے تھے. بالکل اسٹرکٹلی دین کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. یہ تو ہم لوگ کو اپنی ڈیلی لائف میں بھی جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ یار بس اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب اس طرح نہیں دین فالو ہو سکتا، اس طرح اب ہر چیز نہیں ہو سکتی. دیکھو نا آس پاس کے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اب ہم کیسے اسٹرکٹلی فالو کریں نا. تو اس طرح نہیں ہوتا. مصلحت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کیا کہ کیا ہونے والا ہے آگے کے زمانے میں، کس طرح لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، تو پھر مصلحت کے تحت گنجائش نکل جائے. یہ تو نہیں ہوتا نا. دین کو تو ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے ہیں. تو بالکل یہ چیز اسٹرکٹلی فالو کرتے رہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ تنقید کا نشانہ بنے. جو صحیح راستے پہ چلتا ہے پھر وہ تنقید کا نشانہ تو بنتا ہے نا. پھر لوگ اگینسٹ ہوئے کافی سارے ان کے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں نا وہ رائٹ بات. تو واقعی یہ بڑا زبردست آپ کا وہ تھا کامنٹ سے. اور کسی نے کچھ اس بارے میں کہنا ہے؟ چلیے میں یہ دیکھو ہاں ہاں خوارج کے ساتھ ہاں ڈیلنگ تھی نا، سوری کسی کو انٹرپٹ کر دیا. میں کہہ رہی ہوں خوارج کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ تھی نا، شروع میں صحابہ نے ان کو کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بظاہر ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ میں ابھی ان کو چھیڑوں یا کچھ کروں. لیکن جب وہ ایکسٹریم پہ گئے اور قتل کرنے لگ گئے، اور تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، یہ اب یہ دین کے خلاف جا رہا ہے کام. تو پھر انہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف. کہ اب مطلب ہوپس ختم ہو گئی کہ بس اب یہ اور چیزیں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اب تو مطلب ٹو مچ ہو گیا تھا نا. اچھا میں پتہ ہے کیا مریم آپ جو کہہ رہی ہے نا کہ آپ کا بیٹا پوچھ رہا تھا، تو یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار ہم لوگ اگر کوئی ایگزامپل اس طرح کی سوچیں اسپیشلی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے کچھ چیزیں ہوتی دیکھو ہیں نا میں تمہیں بتاتی ہوں پوری بات. اچھا تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن کوشش کرتی ہوں میں چھوٹا کر دوں. اچھا یہ سارا واقعہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، یہ او لیول کی کتاب میں ہے اسلامیات میں. تو وہ کلاس میں ساری باتیں بچے ایک دم ڈسٹرب ہو گئے. یہ کیا ہوا کہ دو بڑے صحابہ آپس میں تلوار نکل گئی. تو انہوں نے اپنے سر سے پوچھا کہ ہمیں بس یہ بتائیں کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، جیتا کون ہے ہارا کون. تو ان کے سر نے کہا کہ آپ لوگ نا ابھی اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن بس آپ اس طرح کے، انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ اس طرح سمجھے کہ امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے اور اب دونوں ہی عزیز ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. دونوں کبھی کوئی صحیح لگ رہا ہے کبھی کوئی صحیح لگ رہا ہے. تو آپ اپنے ذہن کو فی الحال یہاں تک سٹک کر لیں بچوں کے لیے نا، کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ان کا اختلاف ہو گیا ہے تو یہ آپس میں لڑ پڑے یا یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. صحیح. ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کوئی ایسی ایگزامپل ہو جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی دونوں کی دیکھو الگ الگ اسٹریٹجی ہے، لیکن دونوں جو ہے اچھی چیز ہی چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب بچوں کے اوپر رکھ کے، یا میں سوچی تھی کوئی کرکٹ میچ فٹ بال میچ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے ان کو سمجھا سکے کہ دیکھو الگ الگ وہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. جو ہے اس میں ہوتا ہے دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ ہے سوچنے کا بس. تو اور جیسے دیکھیں امی آپ ابو کو والی مطلب ہاں دونوں سے پیار ہے، امی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، ابو کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، دونوں سے بچوں کو. ہاں یہ بھی اچھی مثال ہے. صحیح ہو گیا. چلیے اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے ادھر، یا کوئی بھی ذہن میں ایگزامپل آئی ہو نا اس سے ریلیشن، مجھے پتا ہے کہ کچھ اور بچوں اچھا کو فرین ایک چھوٹی سی بات اور، یہ تم نے ڈاکٹر اسٹار کی بات کی نا، تو میں وہ نہیں کر رہی وکالت، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر اسٹار کی جو بیٹی ہے نا، ان سے میں پڑھتی ہوں، تمہیں پتا ہے انہوں نے خود کلاس میں 1000 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگ میرے والد صاحب کو بالکل ٹوٹلی ایسے کل کر کے نا ان کو ٹھیک مت سمجھے. وہ ایک عالم تھے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے سمجھا، جبکہ انہوں نے اتنی ڈگریاں نہیں لی ہوئی، لیکن آپ لوگ جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ چیز جو ہے اس کو اور سمجھنا چاہیے، کہیں اور سے سمجھ ضرور کیا کریں، ان کو بالکل ہر وقت پرفیکٹ اور اس طرح مت سمجھیں. وہ خود کہتی ہیں ان کی بیٹی ہمیں یہ چیز. بڑی بات ہے واقعی. ہاں سب کو لینا چاہیے اس چیز کو اسی طرح. زبردست. چلے اوکے، چلے جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت شکریہ آپ کے پارٹیسپیشن کا. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.